अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मरियम नवाज़ और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इस्तीफ़े, यानी कल जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का इस्तीफ़ा और आज फ्यूचर के चीफ जस्टिस यानी इसी साल अक्टूबर में चीफ जस्टिस बनना था, जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने, वो भी मुस्ताफ़ी हो गए। सवालात बहुत हैं। सवालात ये हैं कि चीफ जस्टिस बनने से कुछ माह कबल इस वक़्त इख्तियार रखते हुए एक जज ने इस्तीफ़ा कैसे दे दिया? फिर इस्तीफ़े की वजूहात क्या हैं? क्या उनके ऊपर कोई प्रेशर था? क्या उनके खिलाफ कोई केसेस बनने जा रहे थे? क्या अगर उनके खिलाफ जो केसेस बनने की बाज़गश्त है उसको तस्लीम भी कर लिया जाए तो वो दुरुस्त है? ये तमाम तर बातें इस व्लॉग में आगे चल के करूँगी, लेकिन उससे पहले ये कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने यानी जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने 10 जनवरी और जस्टिस एजाज़ुल एहसन ने आज 11 जनवरी को कुछ देर कबल इस्तीफ़ा दे दिया है। और अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने की कोई ठोस वजूहात नहीं लिखी। अ, आम तौर पर जब कोई मुस्ताफ़ी होता है तो जैसे वुज़रा वग़ैरह मुस्ताफ़ी होते हैं तो लिख देते हैं कि अपनी ज़ाती वजूहात की वजह से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस्तीफ़ा देते वक़्त ये भी दर्ज नहीं कर रहे कि वो अपनी किसी ज़ाती वजह से काम जो है वो करना छोड़ें। बल्कि वो जस्टिस जाज़ुल एहसन ने तो अपने इस्तीफ़े में लिखा है कि उनके लिए बड़ा पुरवकार था ये और उनके लिए बड़ा फ़ख्र का बायस था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के जज के तौर पर काम किया। लेकिन वो समझते हैं और कि वो अब मज़ीद काम जारी नहीं रख सकते और ये उनकी ख़्वाहिश नहीं रही कि वो मज़ीद काम करें सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर। इसलिए वो अपने ओहदे से फ़ौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। ये इतना सा इस्तीफ़ा जस्टिस एजाज़ुल एहसन ने सदर मुमलिकत को इरसाल किया। उनके बरक्स जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने अपने इस्तीफ़े में थोड़ी-सी कन्फ्यूजन ज़रूर क्रिएट की कि वो मौजूदा सूरत-ए-हाल में अपना काम जारी नहीं रख सकते। तो जस्टिस मज़ाहिर नकवी के इस्तीफ़े से ये बात क्लियर थी कि वो जो उन पे लगे इल्ज़ामात हैं, जिस तरह की बातें सोशल मीडिया पर हो रही हैं, उनकी रोशनी में वो काम जारी नहीं रखना चाहते और जस्टिस मज़ाहिर नकवी की फ़ाइनेंशियल करप्शन के ऊपर शायद अ, इतने सारे जो है वो सवालात खड़े हो गए हैं कि उनको प्रूफ़ भी अगर वो करने लगते तो ये एक बहुत लंबी एक्सरसाइज़ हो जाती, इससे बेहतर उन्होंने इस्तीफ़ा समझा। ख़ैर, जस्टिस एजाज़ुल एहसन ने इस्तीफ़ा क्यों दिया? आज जब ये इत्तला मिली और ये तकरीबन 6 बजे का टाइम था, जिस वक़्त ये बार-बार बात होना शुरू हो गई कि जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने इस्तीफ़ा दे दिया है। और जब ये बात हो रही थी और मतलब हम आपस में ही जैसे सहाफ़ी दोस्त या अपने ज़राए से कन्फ़र्म कर रहे होते हैं या इधर-उधर से बातें कर रहे होते हैं, तो स्टिल ये सारी बातें करते हुए भी इनफैक्ट जब कन्फर्मेशन भी आ गई, खबर भी चल गई और हर जगह फ्लैश भी हो गई, तो एक चीज़ थी कि एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था, यकीन नहीं आ रहा था, मतलब आम लफ्ज़ों में कहूँ। और यकीन इसलिए नहीं आ रहा था और ये इतना शॉकिंग इसलिए था कि जस्टिस एजाज़ुल एहसन ने चीफ जस्टिस बनना है। इसके अलावा जस्टिस एजाज़ुल एहसन के ऊपर पीडीएम दौर में बहुत सख्त तनकीद होती रही, उनको बहुत सारी जगहों पे निशाना बनाया जाता रहा। उनके खिलाफ रेफ़रेंसेस भी आए और उनके खिलाफ आने वाले रेफ़रेंसेस हाल ही में यानी पिछले साल अक्टूबर में वापस भी हो गए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से। फिर उन्होंने इस्तीफ़ा क्यों दे दिया? जब थोड़ा पता किया, तो जो हमारे बहुत ही जाने-माने एक सोर्स है, सोर्स तो ख़ैर नहीं कहूँगी मैं, कुछ वकील होते हैं, जिनको हमेशा इस्तेमाल किया जाता है एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, कुछ जजेस के खिलाफ रेफ़रेंसेस दायर करने में। आपको पता है चीफ जस्टिस कादी फ़रीद ईसा का जब रेफ़रेंस आया था तो वो एक सहाफ़ी नुमा शख़्स के हाथ में देकर भेजा गया था। इसी तरह के रेफ़रेंसेस जजेस के खिलाफ आया करते हैं। तो इत्तला कुछ ये थी कि चीफ जस्टिस नहीं, जस्टिस एजाज़ुल एहसन के खिलाफ रेफ़रेंस आना था। और बता ये रहे थे कि उस रेफ़रेंस के अंदर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा था वो ये कि शार दस्तूर पर एक ट्विन टावर जैसी इमारत है कॉन्स्टिट्यूशन 1 और उसके अंदर जस्टिस एजाज़ुल एहसन ने उस पर फ़ैसला करते वक़्त कोई वहाँ पर अपार्टमेंट वग़ैरह लिया था। ये इल्ज़ाम लगाया जाता है। इस इल्ज़ाम को मैंने थोड़ा डिग आउट करने की कोशिश की और जो कॉन्स्टिट्यूशन 1 के ओहदेदारान हैं, जो वहाँ पर उसको ओन करते हैं, उनसे जब बात हुई, तो कॉन्स्टिट्यूशन 1 के जो सारे उनके मामलात देखते हैं और जो उनके ओनर भी हैं, वो हल्फिया ये कह रहे हैं कि वो कुरान पे हाथ रख के कसम खाने को तैयार हैं कि जस्टिस एजाज़ुल एहसन ने कुछ नहीं लिया। यानी कॉन्स्टिट्यूशन 1 एवेन्यू का जो फ़ैसला था उसको गैर आइनी गैर कानूनी करार देने का बेसिकली वो जो मामला था वो कहते हैं कि इस केस में पहली बात तो ये कि कॉन्स्टिट्यूशन 1 के खिलाफ फ़ैसला आया था। यानी उनको अरबों रुपए
ادائیگی کرنے کا حکم دیا گیا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشن 1 ہے اس میں جسٹس اعجاز الاحسن کا کوئی شیئر نہیں ہے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ جو جسٹس اعجاز الاحسن کے اوپر الزام لگا رہے ہیں وہ حلقے، جن کے مطابق کل ریفرنس دائر ہو جانا تھا اور سپریم جوڈیشل کونسل نے وہ ریفرنس ٹیک اپ کر لینا تھا اور ایک پٹیشن دائر ہونی تھی سپریم کورٹ میں اور اعجاز الاحسن اور ان کے ساتھی ججز سب کا صفایا ہو جانا تھا، یہ دعویٰ ہو رہا ہے باقاعدہ۔ اور اس دعوے کی جب حقیقت معلوم کرنے کے لیے ادر سائڈ کو رابطہ کیا تو وہ قسمیں کھا رہے ہیں اور وہ دستاویز دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سب الزامات ہیں۔ یعنی جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر کے بارے میں جب تھوڑا عرصہ پہلے بھی یہ بات آئی تھی کہ ان کو عہدوں سے ہٹانا چاہتی ہے، پی ڈی ایم نہیں چاہتی کہ وہ کام کرے، خاص طور پہ پی ایم ایل این کی خواہش نہیں ہے کہ وہ تمام تر ججز جو ماضی میں ان کے خلاف رہے ہیں یا ان کے خلاف فیصلہ دیتے رہے ہیں، اور جسٹس اعجاز الاحسن کا تو آپ کو پتہ ہے پاناما کیس میں وہ مانیٹرنگ جج تھے، تو ان کو تو مسلم لیگ نون پریس کانفرنسز میں نام لے لے کے للکارتی ہے، تو بالکل نہیں چاہتے کہ وہ اپنے عہدے پر کام کریں، اور پھر ایک ایسے ٹائم کے اوپر جب ملک میں انتخابات شاید ہو رہے ہیں، تو ان انتخابات والے دنوں میں اگر حکومت آ جاتی ہے نون لیگ کی یا پھر ان کی اتحادی حکومت بھی آتی ہے تو وہ نہیں چاہتے کہ ان کے دور میں چیف جسٹس اعجاز الاحسن بنے۔ تو اعجاز الاحسن کے اوپر پریشرز تھے، پریشرز فائنینشیل کرپشن کے ساتھ ساتھ بہت سارے آڈیوز کے معاملات بھی تھے۔ یعنی آپ کو پتہ ہے جب اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں سے کوئی اتر جاتا ہے تو پھر اس کے وہ گناہ بھی نکال لاتے ہیں جو شاید اس نے کبھی غفلت میں کر کے خدا سے معافی مانگ لی ہوتی ہے اور خدا نے معاف بھی کر دیا ہوتا ہے، لیکن اسٹل وہ اس کے خلاف پروسیڈ کر جاتے ہیں۔ خیر، تو جسٹس اعجاز الاحسن کے بارے میں جو اطلاع موصول ہوئی وہ یہی تھی کہ ان کو بتایا گیا کہ آپ کے خلاف یہ کچھ آنے والا ہے اور یہ ٹیک اپ بھی ہوگا، اور بھلے ثابت ہونا ہو، جیسے آپ دیکھ لیں جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف ابھی آلدو ان کے خلاف جو کرپشن کے ثبوت ہیں اور جسٹس مظاہر نقوی کی جو کرپشن کے حالات ہیں وہ کافی حد تک ان کو تو میں بھی مانتی ہوں، بلکہ کافی حد تک تو کیا 80-90%۔ تو جسٹس اعجاز الاحسن کے خلاف آج تک ایسا کوئی فائنینشیل ثبوت، جیسے آپ کیونکہ ہم لوگوں سے ملتے ہیں ڈیلی ان کی کورٹ کور کرتے ہیں، تو ایسا کچھ ملا نہیں۔ ہاں، عمران خان دور میں ان کے روابط ضرور تھے، وہ فیض حمید کے بہت کلوز تھے، ہمیں پتہ ہے کہ بینچز کے بیچ میں فیصلے بیٹھ کر کیسے ہوئے ہیں پچھلے دور میں، ہمیں پتہ ہے کہ کیسے ان ججز نے پراپرلی سہولت کاری کی ہے، لیکن سٹل وہ تمام تر سہولت کاریاں پروف نہیں ہوتی کورٹ آف لاء میں، لیکن شاید ان کے ثبوت ہیں، اور وہ ثبوت تمام تر جج صاحب کو بتائے بھی گئے، دکھائے بھی گئے، اور انہوں نے خود کو پبلک کے سامنے ٹرائل کے لیے پیش کرنے کے بجائے استعفے کو چوز کیا۔ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ معاملہ یہاں پر رکتا نہیں ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس مظاہر نقوی، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس یحییٰ آفریدی، یہ وہ 5 جج ہیں جنہوں نے گزشتہ روز ملٹری کورٹس کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا، اور وہ تفصیلی فیصلہ میں نے سوچا تھا کہ میں اس کو بھی کسی ٹائم ڈیفائن کروں گی اور ضرور کروں گی، لیکن فی الحال تو یہ کہ وہ تفصیلی فیصلے میں جو وجوہات ہیں شاید وہ وجوہات ان ججز کی جسے کہتے ہیں نا کہ لاسٹ نیل ان دا کوفن ثابت ہو رہے ہیں، یعنی تابوت میں آخری کیل ٹھونکنے کے مترادف ہے، اور اس کے اندر جو ریزننگ دی گئی ہے، جو ملکی حالات کے اوپر سپریم کورٹ کا وہ ججمنٹ ہے، پڑھنے لائق ضرور ہے، اس کے اندر جو کچھ کہا گیا ہے شاید وہ وجہ ہے۔ یعنی جب کہا جا رہا ہے کہ فوجی قوانین سویلینز پر لاگو نہیں ہوتے، آپ محض ان الزامات، بھلے وہ اس فیصلے کے اندر باقاعدہ سپریم کورٹ کے یہ ججز 9 اور 10 مئی کے واقعات کی مذمت کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ سٹل وہ کہتے ہیں برطانیہ میں جب جنگ کی حالت تھی نا تو بھی قوانین نہیں بدلے تھے، بھارت میں بہت بھی سنگین جرائم کر لیے کسی نے تو قوانین نہیں بدلے تھے، سویلینز کے اوپر سول لاز ہی لگتے ہیں۔ اس طرح کا ججمنٹ آنا آپ کو پتہ ہے سویلائزڈ معاشروں میں بہت خوش آئند بات ہوتی ہے، ہمارے معاشرے میں ایسا ججمنٹ آنا ہمارے معاشرے کو تباہ کرنے کے مترادف ہوتا ہے، اور وہی ہو رہا ہے۔ میں کسی بھی صورت جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر یا جسٹس مظاہر نقوی کی لیگیسیز کے اوپر بات نہیں کر رہی، بلا شبہ ان میں بے تحاشا غلطی ہیں، لیکن سٹل اس ٹائم کے اوپر ریزگنیشنز آنے کا مطلب کیا ہے؟ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ چیف جسٹس قاضی فائدیسہ گروپ کی کوئی فتح ہو رہی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ ایسا اس لیے نہیں ہے کیونکہ جنہوں نے گیم پلان بنایا ہے نا
وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بھی خامیاں اور ان کی بھی کمزوریاں ڈھونڈ رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ اس وقت انتخابات ہوں اور کوئی منتخب حکومت آ کے طاقت کے ایوانوں میں بیٹھ جائے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی کوئی انوار الحق کاکڑ جیسے کٹ پتلیاں بیٹھی رہیں اور وہ ان کو اپنی مرضی سے ہلاتے رہیں، اور اسی وجہ سے، بالکل اسی وجہ سے انتخابات کو ڈیریل کرنے کی ہر کوشش کی گئی ہے، اور اس وقت ملک میں صرف ایک شخص ہے جو انتخابات چاہتا ہے، کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں، کوئی اور نہیں، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا دیا فیصلہ اور آئین پر عمل ہو۔ لیکن جو یہ نہیں چاہتے نا، وہ سپریم کورٹ کو بھی ڈسمینٹل کر رہے ہیں، جیسے وہ پولیٹیکل پارٹیز کو خراب کر رہے ہیں نا، کہ پولیٹیکل پارٹیز کہیں آزادانہ کیمپین نہ چلا لیں اور الیکشن نہ لڑ لیں، اور کہیں ان کا ووٹر ان کی باتوں میں نہ آ جائے اور سچ مچ ووٹ کرنے نہ نکل جائے، اسی طرح وہ سپریم کورٹ یعنی ملک کی سب سے بڑی عدالت کو بھی ڈسمینٹل کر رہے ہیں۔ یہ جو ججز کے ریزگنیشن ہے نا، یہ بغیر کسی وعدوں کے نہیں آ رہے، یعنی صرف اس لیے نہیں آ رہے کہ فلاں جج نے استعفیٰ دے دیا تو اب وہ گھر جا کے بیٹھ جائے گا۔ یہ فیوچر میں بہت سارے وعدے کر کے، بہت ساری یقین دہانیاں کرا کر یہ استعفے لیے جا رہے ہیں۔ کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ جسٹس مظاہر نقوی کا استعفیٰ اس لیے آ گیا کیونکہ شاید ان کو اندازہ نہیں تھا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان کے خلاف کارروائی کرنا نہیں چھوڑیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ بے وقوفی ہے۔ یہ ہم لوگ شاید یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ سب چیزیں بالکل سیدھی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے ساتھی ججز، ان کے خلاف بھی گھیرا تن کرنے کی ہی یہ کوشش ہے۔ یعنی آپ سپریم کورٹ کے اندر بھی ڈائیورس وائسز کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جیسے آپ ملک سے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کے خلاف بولے، آپ اسے سائڈ پہ کر دیں۔ اسی طرح سپریم کورٹ میں کوئی ماضی میں آپ کے ساتھ تھا، آپ نے انگلیوں پہ نچا لیا، آج آپ کے خلاف بات کر رہے ہیں، آپ کو قبول نہیں ہے۔ دس از ہاؤ دا ہول سسٹم از ایکچولی ورکنگ، اور اس طرح سے کام چلا نہیں کرتا، کہیں نہ کہیں جا کے یہ سب چیزیں اینڈ ہوتی ہیں۔ اس لیے استعفوں کے اوپر ڈھول پیٹنے کے بجائے، خوشی منانے کے بجائے، اگر بگر پکچر کو دیکھیں تو نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے، اور بری طرح سے یہ ملک سفر کر رہا ہے۔ چاہے وہ، میں نہیں کہہ رہی کہ جسٹس اعجاز الاحسن یا جسٹس منیب اختر یا جسٹس مظاہر نقوی اس ملک کے لیے کوئی سرمایہ ہے، لیکن طریقہ کار دیکھیں، ان ریزگنیشنز کا طریقہ کار کیا ہے، وقت کیا ہے، اس وقت ملک میں حالات کیا ہیں۔ کیا عام بندے کو، آپ کو، مجھے فرق پڑتا ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن چیف جسٹس ہوں یا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہوں؟ ایک عام بندے کی لیونگ سٹائل پر کوئی فرق نہیں آ رہا ہے اس وقت۔ اس وقت اگر کوئی منتخب حکومت آ جائے گی تو شاید ملک کے حالات بدلیں گے، لیکن نہیں آنے دینا چاہتے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے بھی مشکل وقت ہوگا، اور یہ جو پوری گیم ہے نا، مستقبل کی گیم پلان، وہ یہی ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو گھیر کے کیسے رکھنا ہے۔ اس لیے مجھے نہیں پتا کہ یہ سیلیبریشن کے پیچھے کیا وجوہات ہیں لوگوں کی، مے بی وہ بہت ڈیپلی ان چیزوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اسٹل اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ میں بہت سے نئے ججز بھی لگانے ہیں، تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ آزاد ججز ہوں گے، اور اگر آگے کوئی منتخب حکومت آ جاتی ہے تو کچھ ذرائع یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اگلے 3 سال تو کہیں نہیں گئے، اور اگر تو رولز یہی چلتے ہیں تو پھر جسٹس منصور علی شاہ حالیہ جو ریسنٹ پاسٹ ہے اس میں سب سے زیادہ ٹینیور والے چیف جسٹس بنیں گے، یعنی تقریباً 3.5 سال کا عرصہ جسٹس منصور علی شاہ کے پاس ہوگا۔ اور جسٹس منصور علی شاہ ایک ایسے جج ہیں جن کے کیپیبلٹی پر، جن کی انٹیلیجنس پر، یا جن کی قابلیت پر کوئی شک نہیں ہے، بٹ اسٹل یہ ساری چیزیں بہت فورس ہی کرنے والی ہیں، بہت دور تک دیکھ رہے ہیں ہم۔ اسٹل ابھی اگر موجودہ حالات دیکھیں تو ذرائع کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ یہ استعفوں کا سلسلہ آج رکا نہیں، جنہوں نے ملٹری کورٹس میں فیصلہ خلاف دیا، یعنی جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس اعجاز الاحسن تو چلے گئے، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس منیب اختر باقی ہیں، اور جسٹس یحییٰ آفریدی، جن کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ گروپ کا حصہ ہیں، تو ان سب لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے دماغ میں یہ کلیئرٹی لے آئیں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی بہت انپریڈکٹیبل ہیں، اور وہ کسی گروپ کا حصہ اگر ہیں بھی تو شاید وہ صرف ان کی نجی زندگی تک ہے، انٹلیکچولی، اپنے پریکٹیکلی وہ کسی کے ساتھ نہیں ہے، تو ان کو پریڈکٹ کرنا بھی مشکل ہے، اور ملٹری کورٹس کا فیصلہ دینے کی سزا باری باری شاید سب کو بھگتائی جائے۔
دعا ہے کہ مزید استعفے نہ آئیں اور جیسا کہ ذرائع دعوے کر رہے ہیں وہ غلط ہو، لیکن اسٹل کہا یہ جا رہا ہے کہ کل ہیٹرک بھی ہو سکتی ہے۔ آئی وش نہ ہو۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔